बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों। आज उस हस्ती का यौम शहादत है जिसने 100 जंगें आलम कुफ़र के मुकाबले में लड़ी, और उसकी जो आरज़ू थी शहादत की वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन यकीनन अल्लाह ताला ने उसे बिस्तर मर्ग में भी कई शहादतों के दर्जात अता कर दिए। ये वो काबिल फ़ख्र फ़र्जंद है, जब इसका नाम आता है तो आलम इस्लाम का हर फ़र्जंद जो है उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। वो तारीख़ के औराक में ही नहीं बल्कि जो ज़िंदा दिल लोग हैं और जो गैरतमंद मुसलमान हैं उनके क़ुलूब में भी वो ज़िंदा है। वो एक ऐसा आदमी है जिसका जब नाम लिया जाता है तो सारा जो अहले मग़रिब हैं उनकी गर्दनें झुक जाती हैं, और वो आज भी उसके नाम से लर्ज़ा बरंदाम है। ये उन्हीं रिवायात का तसलसल है, उन्हीं हसीन रिवायात का अमीन था जो रिवायात रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपा सालार बद्र उहद ने शुरू की थी। ये वही हमारी हसीन रिवायात थी जो अबू बैदा बिन जरा, अली मुर्तज़ा शेर खुदा, खालिद बिन वलीद और साद बिन अबी वकास की वो जो रिवायतें थी, उन्हीं रिवायतों का अमीन ये कौन था जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, और कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। ये कौन सा मुसलमान था जो तारीख़ इस्लाम में और सारे आलम इस्लाम के लिए बाइस फ़ख्र है? इसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। इनका दौर जो था 1137 में आपकी पैदाइश हुई, 1193 में आपकी वफ़ात हुई। इनकी ज़िंदगी सारी जो है वो किस तरह सादगी उसमें थी, और यूँ लगता है कि बाज़ औक़ात मैं जब उनकी हयात को पढ़ता हूँ कि हज़रत जो थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी की झलकियाँ और उनके मुशाबा ये हमें नज़र आते हैं। तीसरी जो जंग थी सलीबी जंग, उसमें फ़िलिप शाह फ़रांस भी आ गया था, और रिचर्ड जिसको लाइन हार्ट कहते थे, लाइन हार्टेड शेर दिल, जिसको रिचर्ड शेर दिल के नाम से इंग्लिस्तान जानती थी, ये मुकाबले पे आ गए। और हम्फ्रे भी जो था यूरोप की फ़ौजों का सरबराह, ये भी मुकाबले में आ गया हुआ है। 6 लाख फ़ौज है, और उस दौर के मुताबिक उनके पास लेटेस्ट जो हथियार थे वो थे घोड़े थे और जहाज़ थे, और वो जो बहरी जहाज़ होते हैं उस दौर के। ये 12वीं जो सदी ईस्वी का वाक़या है। सब लोग मुकाबले में आ गए। उन्होंने पैगाम भेजा सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि अपनी मौत से बचने के लिए यहाँ से निकल जाओ, जब वो हमलावर हो रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया कि घबराओ नहीं, ये एशिया की सरज़मीन बड़ी वसी है, तुम्हारे लिए कब्रिस्तान की बहुत तफसील से हमने बड़ी मुफस्सल जगह रखी हुई है, काफ़ी जगह है, तुम एक दफ़ा आओ तो सही। अब ये मार्क है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किए, और जिस तरह सबसे पहला जो उन्होंने काम किया ये काबिल गौर है। और मैं आज अपनी सिपा को भी कहूँगा और दुनिया भर के मुसलमान जो सिपा सालार हैं उनको कहूँगा कि अपने लोगों को पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये पैगाम मिल रहे थे, और जो मुसलमान ममालिक थे उनमें पहले एक जासूसी का जाल जो था वो उस वक्त के ईसाइयों ने फैलाया हुआ था, और वो कह रहे थे जी इतनी बड़ी फ़ौज आ रही है, इतना बड़ा हमला होगा, और लोगों पे नफसियाती असर भी कुछ होना शुरू हो गया हुआ था कि भाई वो तो इतनी तादाद में है और ये मुकाबला 1 और 6 का भी नहीं बन रहा, तो ये क्या बनेगा। लेकिन आप हैरान होंगे कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बड़े ख़ास जो इंटेलिजेंस के जो उस दौर की ISI थी उनको आपने भेजा और कहा जाके पता कर क्या उनकी फ़ौजें थी। वो गए और 2-3 दिन के बाद वापस आए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको बुलाया, अपने वो जो इंटेलिजेंस के ऑफ़िसर थे। उन्होंने कहा जी 2 बातें हमने देखी हैं कि उनके जो जर्नैल हैं और जो फ़ौजी ऑफ़िसर्स हैं वो तो शराब के नशे में धुतते रात को, और वहाँ पे नाच गाना हो रहा था, तवाइफ़ें नाच रही थी, और जो उनके उलमा थे वो भी साथ आए हुए थे, वो सारे बड़े बड़े जो अस्कफ़ थे उनके वो भी आए हुए थे। वो आपस में बहसें कर रहे थे, मजहबी उलझे हुए थे। कोई कहता था कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जो है पेशाब मुबारक वो पाक है, कोई कहता था नापाक है, उनका जो फुजला है वो पाक है कि नापाक है। इस तरह की वो बहसों में उलझे हुए थे।
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کمانڈروں کو جمع کیا. اس نے کہا مبارک ہو جس قوم کے سپہ سالار اور اس کے جو جرنیل ہیں وہ شراب و کباب کی محفلوں میں ہوں اور علماء جو ہیں وہ اس طرح کی جو بحثیں ہیں ان میں مذہبی بحثوں میں مبتلا ہوں. وہ قوم جو ہے وہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکتی. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم جیت گئے, ہم جنگ جیت گئے. یہاں میں آج صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنے سے پہلے اپنے ملک کے ان علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, خدا کے لیے یہ جو آج کل تم نے مذہبی انتشار پسندی اور یہ جو پھر ایک شدت کا سلسلہ لہر آ رہی ہے, اللہ کے واسطے یہ اس ملک کو کمزور کرے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی یہ باقاعدہ چال ہے, اور وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی. ان کے آفیسر ایک نے جو ان کے فوجی ایک آفیسر نے بیان دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہاں کا جو آرمی کا وہ اینالسٹ ہے اس نے بھی جو بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کے لڑنے کی بجائے کیوں نہ وہاں مذہبی جو انتشار ہے اس کو پھیلائیں. تو اس طرف غور کرنا چاہیے. اور میں خاص طور پہ جو ہے ہمارے سربراہ جو ہیں امیر عساکر ان سے بھی کہوں گا, اور میں حکام بالا سے کہوں گا, کوئی اگر اس ملک میں حکومت ہے تو غور کرے. میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ اوقاف کے اندر جس آدمی کی میں نے نشاندہی کی ہے وہ سب سے بڑا انتشار پھیلانے والا ہے, اور فرقہ بازی وہ پہلے پیدا کرتا ہے اپنی امپورٹنس پیدا کرنے کے لیے, اور پھر وہ آ کے کہتا ہے جی میں اس انتشار کو ختم کراؤں گا, میں سب مسلمانوں کے مسالک کو اکٹھا کروں گا. وہ اس پہ نظر رکھیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں نہ رکھیں, نقصان آپ کا ہوگا, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں, ہم تو انشاءاللہ تعالی حق کی بات کرتے رہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہ مقابلے میں آئے اور پھر بڑا مارکا ہوا اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی, اور یہ وہ ہمارا حکمران تھا جس کی مصر پہ حکومت تھی, جس نے فلسطین کو فتح کیا, شام کو فتح کیا, لبنان کو فتح کیا, اردن پر اتنی بڑی حکومت کا یہ سربراہ تھا. لیکن آپ حیران ہوں گے 5 برس صرف ٹینٹ میں گزارے ہیں. بادل تھے, جھکڑ تھے, آندیاں تھیں, طوفان تھے, سردی تھی, گرمی تھی, کوئی موسم بھی تھا, لیکن وہ ٹینٹ میں رہ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ٹینٹ میں کیوں رہ رہے ہیں؟ اس نے 2 جواب دیے. اس نے کہا ایک تو قبلہ اول جو ہے وہ ابھی تک غیروں کے قبضے میں ہے, اور کیا میری سلطنت میں سب لوگوں کو گھر میسر آ گئے ہیں, میں کیسے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ اور کبھی اس نے بستر کے اوپر نہیں, آرام دہ بستر پہ نہیں سوئے سلطان محمود غزنوی. یہاں میں ایک دلچسپ بات بھی سنا دوں. سلطان محمود غزنوی میں کہا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ جس مسجد میں جاتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے, ایک دن گئے تو وہاں کے جو خطیب تھے انہوں نے بڑے سخت لہجے میں تقریر کی. انہوں نے کہا کہ بعض لوگ جو اقتدار میں آتے ہیں وہ اپنی جبین شکن آلود کرتے ہیں, کبھی مسکرا کے بات نہیں کرتے. تو ان کا اشارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا. جمعے کی نماز ختم ہوئی, سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بازو سے پکڑا اور کہا خطیب صاحب مجھے ایک بات کا جواب تو دیں. جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ سردار الانبیاء میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی ہو اور وہ غیروں کے قبضے میں ہو بیت المقدس, تو میرے چہرے پہ کیسے مسکراہٹ آ سکتی ہے؟ میں اس دن خوب جی بھر کے مسکراؤں گا جس دن میں بیت المقدس میں پہنچوں گا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لایا کہ سلطان محمود غزنوی وہاں پہنچتا ہے, اور اس کی ہیبت سے جو ہے وہ وہاں پہ ایک معاہدہ ہوتا ہے. اور معاہدہ بھی کیسے ہوا کہ وہاں کا جو جس کے پاس بیت المقدس کا انچارج جو تھا, ان کا مذہبی رہنما جو تھا, اس نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ صلح نہیں کرتے اور ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے, ہم سرنڈر کر رہے ہیں, اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی. حالانکہ سلطان نے یہ کہا ہوا تھا کہ میں ہر صورت فتح کروں گا, میں لڑ کے بیت المقدس جو ہے حاصل کروں گا, لیکن ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے. اس نے کہا پھر ہم اپنے بچوں اپنی عورتوں کو قتل کر دیں گے اور ہم جلا دیں گے اپنے جو ہے اہل خانہ کو, اور الزام لگائیں گے کہ یہ مسلمان جو ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ہے یہ قتل کیے ہیں بچے. تو سلطان یہ بات نہیں برداشت کر سکتے تھے, وہ تو اتنے رحم دل تھے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک شہر کو انہوں نے جب فتح کیا تو وہاں سے بہت زیادہ مال و منال ملا, تو سلطان نے مال غنیمت میں سے جو تھے قیدی, پہلے ان کو کہا کہ اتنا اتنا آپ دیں, جو جنگ لڑنے والے وہ اتنا دیں, جوان اتنا دیں, عورتیں جو ہیں ایک عورت کے بدلے 5-5 دینار دیے جائیں. لیکن جو غریب تھے سلطان نے کہا ان کی طرف سے ہم یہ سارا فدیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرائیں گے. وہ اتنا رحم دل تھا, کبھی کسی پہ اس نے ظلم نہیں کیا. اس کے حسن اخلاق کی بلند مثال دیکھیے. رچرڈ شدید بیمار ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکیم بھی تھے اور نباز تھے, نبض دیکھ کے بیماری بتا دیتے.
تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود گئے، پیغام بھیجا کہ آپ بیمار ہیں، میں بیمار آدمی سے نہیں لڑوں گا۔ جا کے اس کی نبض دیکھی، اس کو دوائی دی، جب وہ تندرست ہو گیا تو پھر اس سے جو ہے وہ جنگ کی۔ اس کے علاوہ جب اس نے ایک دفعہ پیغام بھیجا تو اسٹینلے لین پول نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، انہوں نے کہا جی ہم بیٹھ کے مذاکرات کر لیں آپس میں بیٹھ کے، تو سلطان نے کہا نہیں، آپ فوجیں لے کے آ گئے ہیں، اب میں نہیں آپ سے مل سکتا۔ اسٹینلے لین پول نے ان الفاظ کو اس طرح لکھا کہ کنگز کین ناٹ فائٹ اف دے ہیو میٹ۔ یہ میں نے ہمارے پاکستان کے مائع ناز جو جرنیل تھے جنرل حمید گل، ان کو جب یہ میں نے بات سنائی تو بڑے خوش ہوئے پروگرام میں نے کہا جی اسٹینلے لین پول نے کہا اخلاقی طور پر سارے یورپ کے جرنیل بھی اکٹھے ہو جائیں لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے باب اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ اتنا بلند اخلاق جو تھا۔ خیر اس نے اجازت دے دی کہ یروشلم سے آپ نکل جاؤ، اور نہ صرف نکل جاؤ بلکہ لوگوں کو خود گھوڑے مہیا کر دیے، جو بوڑھے تھے ان کے لیے انتظام کر دیا، عورتوں کے لیے انتظام کر دیا، جو شہر چھوڑنا چاہتا ہے وہ شہر چھوڑ جائے، جو رہنا چاہتا ہے وہ آرام سے رہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ ڈوزی نے بھی لکھا، دیگر جتے، اسٹینلے لین پول سب نے لکھا کہ 1099 میں جب عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تھا تو بیت المقدس کے اندر گھوڑوں کے جو پوری ٹانگیں تھی وہ مسلمانوں کے خون اور گوشت کے اندر لتھڑی ہوئی تھی اور گھوڑے ان کے پھسل رہے تھے، اتنا انہوں نے طے کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک آدمی بھی بے گناہ پکڑ کے قتل نہیں کیا، صرف ایک مثال ہے، ایک قیدی کو مارا، وہ کون تھا وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے 25 کو سلطان جو تھے وہ فصیل شہر جو تھی اس پہ پہنچ گئے ہوئے تھے، تو جرنیلوں نے کہا جی ہم جلدی اندر داخل ہو جائیں، جب انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے تو اب دیر کس بات کی، وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، 26 رجب کا دن آ گیا ہے۔ سلطان جو تھے وہ عبادت میں مصروف رہے، جب شام کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے کہا فوجیں تیار ہوں اور شہر کے اندر داخل ہو جائیں، سیدھا بیت المقدس پہنچ گئے اور عشاء کی جا کے اذان وہاں پہ دلوائی، اور پھر وہ اللہ کا نام جو تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجیں، اور جو تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے وہ جا کے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آج پاکستان میں بعض بد نصیب جو ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا جب میں نعرہ لگاتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ لوگ تھے وہ نعرے لگاتے تھے، وہ کلمے کا ورد کرتے تھے۔ یہ بلال حبشی کی جو سنت ہے یہ قیامت تک رہنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ خیر جب وہاں چلے گئے تو سلطان محمود غزنوی نے کہا اصل میں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جس مسجد میں آپ نے انبیاء کی امامت کی تھی، جب میں اس پہ قبضہ کروں گا تو میرا جی چاہتا تھا، دعا مانگی تھی کہ وہی رات ہو جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کرائی تھی، آج وہی شب ہے 27 کی، تو آج میں یہاں پہ جو ہے وہ ہم مل کے یہاں پہ نماز کریں گے اللہ کے حضور سجدہ شکر، اور ساری رات سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود رہے اور روتے رہے۔ کمال کی باتیں ہیں سلطان کی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حالت یہ تھی کہ جو کچھ آتا تھا، جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو جو فاطمی پہلے بادشاہ تھے انہوں نے محل بنائے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات اور نہانے کے وہ جو تالاب اور اتنا کچھ تھا، اور سب ایک عیاشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس کو ٹیک اوور کیا اس نے سب کچھ تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ اپنے جو ان کے چچا تھے ان کا بھی جو کچھ سامان تھا، جو اپنے خاندان کا بھی مال و منال تھا، وہ بھی سارا غرباء میں تقسیم کر دیا۔ اور جب کہیں پہ فتح حاصل کرتے تھے، عکا کی فتح ہو یا جو تھی حطین کی فتح، بہت بڑی یہ 2 فتوحات ہیں، وہاں سے بھی جو مال ملا سلطان کیا کرتے تھے، وہاں کے جو قیدی آتے تھے ان کو ایک حصہ دے دیتے تھے، ایک غرباء کو تقسیم کر دے، ایک سے یونیورسٹیاں، کالج اور جو ہے وہ ہسپتال بنایا کرتے تھے۔ یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا حال تھا۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ ایک خاتون آئی سلطان کے پاس، اور عیسائی خاتون تھی، کہنے لگی جنگ کے دوران ایک میری بیٹی بڑی خوبصورت تھی، اس کو کوئی آپ کا فوجی اٹھا کے لے گیا۔ 3 روز تک سلطان اس وقت تک سویا نہیں جب تک اس کی بیٹی کو ریکور کر کے اس کے حوالے نہیں کر دیا۔ یہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ بار بار سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ منہ پہ آتا ہے، میرے تو زبان پہ یہی لوگ آتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ہو جس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی اور ذات مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی۔ اب میں وہ واقعہ سنانا
چاہتا ہوں جس نے مجھے بہت زیادہ گرویدہ کیا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جب بھی دن آتا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے پروگرام ٹی وی پہ بھی بہت ان کے بارے میں کیے، بہت زیادہ سپیچز کی۔ رینالڈ، جس کو رچ نالڈ بھی کہتے ہیں، یہ اور اس کے ساتھ جو تھا ہمفرے بھی تھا، دونوں کو گرفتار ہو گئے جنگ میں۔ گرفتار ہو کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے سنا ہوا تھا کہ اس نے کہیں مسلمانوں کو کہا تھا کسی روم کے علاقے میں، جب ان کو لوٹا مسلمانوں کے قافلے کو، تو اس نے کہا تم ہر بات پہ کہتے ہو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول کو تم بہت یاد کرتے ہو اور اپنے اللہ کو، اب کہو اپنے اللہ کو تمہاری مدد کرے، اور کہو اپنے رسول کو، مدینہ والے کو، کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ یہ باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ تڑپ رہا تھا، اور ساتھ اس بدبخت نے، اس جہنمی نے کیا کہا تھا، اس نے کہا میں مکہ فتح کروں گا، مسلمانوں کا کعبہ جو ہے اس کو میں بالکل ملیا میٹ کر دوں گا، اس کو گرا دوں گا، اور اس کے بعد میں جاؤں گا مسلمانوں کے قلوب کا جو مرکز ہے مدینہ منورہ، ان کی جو یہ جس ہستی کے عاشق ہیں، میں ان کے روضہ انور پہ جاؤں گا، اس کو بھی مسمار کروں گا، گنبد خضرا کو۔ جو لوگ گنبد خضرا کی مسماری کی بات کرتے ہیں، آپ ذہن میں رکھیں، یہ وہی فکر ہے جو رچ نالڈ کی تھی ہے، یہ وہی فکر ہے جو ہمفرے کی ہے، یہ وہی ہے جو فلپ شاہ فرانس کی تھی اس دور میں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ لوگ کلمہ گو ہوں اور کوئی تصور کرے ہماری زندگیوں میں اس گنبد خضرا جو ہے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ ہمارے تو قلوب اور نگاہوں کی پیاس ہی نہیں بجھتی جب تک گنبد خضرا جو ہے ہماری نگاہوں اور قلوب میں بس نہ جائے۔ خیر، یہ جب سلطان تک بات پہنچی کہ جی وہ کہتا ہے مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کو مسمار کروں گا، اور روضہ انور سے پھر مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے آگے حرزہ سرائی کے جو الفاظ کہے وہ سچی بات ہے، میری زبان پر نہیں آ سکتے۔ آپ سمجھیں کہ آخر درجے تک وہ جو گستاخانہ الفاظ ہیں، نقل کفر نہ باشد، لیکن میں ہمیشہ سے، آپ کو پتہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے جتنے بڑے کیس پاکستان کی تاریخ میں ہوئے، وہ اللہ کے فضل سے اس عاجز نے لڑے، اور میں نے وہ دیوار ایک لوہے کی قائم کر دی ہوئی ہے۔ اللہ ان ججوں کو بھی سلامت رکھے جنہوں نے اس دور میں جو تھا وہ فیصلے کیے جرت مندانہ، ساری زندگی لڑتے ہوئے ہوگی حضور سے بھی ناموس میں، اور اللہ تعالیٰ اسی میں مجھے زندہ رکھے، اسی میں آخری سانس تک میں چلتا رہوں۔ اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غازی صاحب جو ہے ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی کرتے ہیں، یہ چوہے لوگ جو ہوتے ہیں دلوں کے، وہ کہتے رہیں، کمزور ایمان والے کہتے رہیں۔ ہماری ماؤں نے ہمیں جنا اس لیے ہے، میری زندگی کا ہر سانس رسول اللہ کی ناموس کے لیے وقف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے معاملات میں نے زندگی میں کتنے مارکے کیے۔ اس لیے جو دوست احباب بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ کسی چھوٹے سے ابلیس کے ایک چھوٹے سے چمچے جو ہوتا نہیں، یہ ٹی سپون، اس سے بھی چھوٹا چمچہ جو ہے، اس سے جس نے مساجد کی برمتی کی، اور جو بڑا ملزم ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک والا، وہ میں برآمد کر کے رہوں گا، وہ چھوڑوں گے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک برآمد ہوگا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ تو بیچارہ غریب آدمی تھا جو ایسے جعفری تھا، سڑکوں پہ پھر پھر کے، جس کے ننگے پاؤں جو ہے وہ ٹائر کی طرح بن گئے ہیں، اس کی تو کسی نے نہیں سنی۔ میری انشاءاللہ تعالیٰ ہر بارگاہ میں سنی جائے گی، وہ دنیاوی ہو یا آخرت کی ہو۔ وزیر اعظم کے لیے چیلنج ہے، ملزم دندناتے پھر رہے ہیں، مجھے اس کمیشن کا بنا دیں ایک ہفتے کے لیے چیئرمین۔ میں نے کہا تھا میں برآمد کرا کے آپ کو دیتا ہوں نالین پاک۔ کیسے نہیں ہوتا؟ آپ چوروں کو بٹھا دیں، افسر بنا دیں ان کو، تو پھر وہ تفتیشیں ہوں گی، اور پھر وہ کیسے نالین پاک ہوں گے؟ مجھے پتہ ہے ان چوروں کا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نالین پاک برآمد کریں گے۔ یہ اس امت کی غیرت کا سوال ہے۔ پاکستانی، میں مشائخ سے بھی کہتا ہوں، اور میں باضمیر علماء سے کہتا ہوں، بے ضمیروں سے نہیں کہتا جو مٹھائی کی ٹوکری پہ بکنے والے لوگ ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ہم نے برآمد کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک دن آئے گا۔ خیر، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ جب گرفتار کر کے اس نے کہا تھا کہ میں توہین کروں گا گنبد خضرا کی، جب سامنے لائے گئے تو ہمفرے جو تھا یہ فوجوں کا سربراہ تھا، اس کو بھی پیاس لگی، اور رچ نالڈ کو بھی۔ رچ نالڈ نے کہا میری جان نکل رہی ہے پیاس سے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ آپ پانی پلا سکتے ہیں۔ سلطان نے جواباً کہا کہ تمہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو پانی کا گھونٹ نہیں پلا سکتا۔ ہمفرے نے کہا مجھے تو پلا دیں، میں نے تو کوئی ایسی گستاخی نہیں کی۔
ان کو پانی کا پیالہ پیش کیا، اس نے اپنا پیالہ ترس کھا کے رچ لارڈ کو دیا۔ سلطان نے کہا اس نے تمہیں دیا ہے پانی، میں نے نہیں تمہیں پانی دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے پانی پی لیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ تم نے یہ بات کہی تھی؟ تو وہ ابھی رونت تھی اس میں، اس کا خیال تھا کہ مجھے کیا کہیں گا، زیادہ سے زیادہ قیدی بنا لیں گے پھر چھوڑ دیں گے۔ کہنے لگا ہاں میں نے یہ بات کہی تھی، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مکہ کو جا کے میں جو کعبۃ اللہ کو گراؤں گا؟ اس نے کہا تھا۔ کہا تم نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے آقا و مولا مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، ایمانوں کی جان، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی تم توہین کرو گے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس نے کہا ہاں یہ بھی کہا تھا۔ کہا پھر تیار ہو جاؤ، میں نے زندگی میں کسی قیدی کو کبھی قتل نہیں کیا، ان کے ساتھ بڑا اچھا اس نے سلوک کیا ہے، لیکن تم وہ ظالم قیدی ہو، تم اسی نسل سے ہو جس کے بارے میں ابن خطل کے بارے میں حکم فرمایا تھا اللہ کے محبوب نے، کعبے کے پردوں سے بھی لپٹا ہوتے نکال کے اس کو ختم کرو، تم اسی فکر کے حامل ہو۔ اسی وقت اس کی گردن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو تھی وہ اتار دی۔ سلطان کا معاملہ یہ تھا کہ سلطان نے جب اس کا وصال ہوا تو کیا نکلا جی، 36 جو تھے وہ درم نکلے تھے، 1 دینار تھا، 1 گھوڑا تھا، 1 زرہ تھی، یہ ٹوٹل جو تھا اس کی وہ جو سی کل کائنات تھی۔ اب جب ان کو دفن کرنے لگے تو مفتی اعظم جو تھے ان کا جب لحد مبارک میں رکھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم پاک کو، تو اب اوپر سے بند کر لی تھی لحد مبارک، تو انہوں نے کہا ٹھہرو، مفتی اعظم نے انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے وہ تلوار جو صلاح الدین ایوبی تھی لائے، کہنے لگے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار کو بھی اس کے اندر رکھ دو۔ انہوں نے کہا کیوں جناب؟ اس نے کہا یہ 2 دھاری تلوار اور یہ اتنی بھاری ہے، اب اس کو چلانے والا دنیا میں صلاح الدین ایوبی کے بعد کوئی نہیں ہے، اس تلوار کو بھی آج اس کے ساتھ ہی دفن کر دوں۔ دوستو افسوس کی بات ہے، اس پہ غور کریں، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آخری واقعہ، اذان ہو رہی ہے، میں جو ہی اذان ختم ہوتی ہے اس واقعہ کو مکمل کروں گا۔ دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر دیکھیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے تو بڑی کامیاب زندگی گزاری اور کہاں مسلمانوں کی سلطنت کو کتنی وسعت دی اور امت کو متحد کرنے کے لیے ان کی بڑی کوششیں ہیں، لیکن اب افسوسناک جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں اس کو دل تھام کے سنیے۔ پھر وہ بد نصیبی کا دور بھی آیا سلطان کے بعد، جب دوبارہ جو تھا وہ دمشق کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، اور جو فرانسیسی جرنیل تھا جس نے فوجوں کو کمانڈ کیا تھا، اس نے دمشق شہر میں کہا کہ مجھے اپنے فوجیوں سے کہا کہ آج ہم نے فتح کر لیا ہے، مجھے پہلے صلاح الدین کی قبر پہ لے کے چلو۔ وہ سارے اس کے ساتھی بڑے حیران تھے کہ ہم نے آج فتح کا جشن منانا ہے اور یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے صلاح الدین کی قبر پہ لے کے چلو۔ وہاں کے گیا، اس نے بوٹ پہنے ہوئے تھے، اس نے ٹھوکر ماری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو، اور اس نے کہا سیلاڈین وی ہیو کم اگین۔ یہ دوستو آج ان مسلمانوں کے نام بھی میں ہاتھ جوڑتا ہوں جو شام میں اور دمشق میں جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان برسر پیکار ہیں، مسلمانوں کو کبھی شکست دشمن نہیں دے سکتا، اندر کے میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ شکست دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے یہ وہ وقت ہے، علماء سے کہیں آپس میں اتحاد پیدا کریں، آپس میں متحد ہو جائیں، ہر جو ہمارا طبقہ ہے ملک کا اس کو چاہیے آپس میں محبت، الفت اور وہ جو یگانگی ہے اس وطن کی قدر کریں۔ یہ وطن وہ ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق حاصل کیا گیا تھا، ہم نے نالین پاک ہی جو چوری کروا دیا، اور اتنی اس کو ہم امپورٹنس نہیں آج تک دے سکے جتنی کسی حکمران کا اگر خدا نخواستہ کوئی بھینس چوری ہو جائے یا سائیکل چوری ہو جائے اس کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس طرح بھی توجہ دیں، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔